कार्डियोलॉजिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट है, लेकिन नहीं है। एक हकीम साहब है और गांव में 2 डॉक्टर, एक BUMS है यूनानी वाले और एक होम्योपैथिक वाले BHMS, ये मिल जाएंगे। अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलेंगे। पूछिए गांव में कोई ऐसा है जो फौज में जॉब करता है, कोई DCP, ACP, PSI कोई है? नहीं मिलेंगे। लेकिन पूछो गांव में यूट्यूबर्स कितने हैं, तो आपको ऐसे 25 कैमरे लगाने वाले मिल जाए। हर कोई चाहता है मैं यूट्यूबर बनूं, हर कोई चाहता है मैं चैनल वाला बनूं। जिसको देखो वो रील बनाने में पॉइंट्स, लोग यहाँ व्यूअर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो PUBG खेलकर पॉइंट्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। देखो मैंने रील बनाई थी, मेरे पास व्यूअर्स कितने आए। और नौजवान बच्चे तो बच्चियां बच्चे हैं, अब तो हमारी कौम की बच्चियां बुर्का और हैंड ग्लोव्स पहनकर भी रील बनाने में माहिर नजर आती है। और हम देख रहे इस सूबे के अंदर बुर्का और स्कार्फ पहनने वाली बच्चियां उनके साथ जा रही हैं, जिनको पेशाब करने के बाद पाक किस तरह हुआ जाए ये भी नहीं पता है। ऐ मुसलमानों, मुझे किसी ने बताया हजरत बहुत ज्यादा मामलात है। अगर मेरी बच्चियां सुन रही हैं, आप कहें तो हम आपकी चप्पलों को अपने सर पर रखने को तैयार हैं। लेकिन एक मिसाल के जरिए समझाना चाहूंगा। इस गांव में और अक्सर देहात गांव में लोग बकरे और बकरियां बहुत पालती हैं। मेरी कौम के बुजुर्ग बैठे हुए, इनसे पूछे बकरी के सामने आप चिकन लेग पीस रखो, खाएगी? मुर्गी की टांग बकरी खाएगी? बड़े का गोश्त रखो, खाएगी? लेकिन सूखी रोटी रख दो, घास रख दो, चना रख दो, बासी हो तो भी खा लेगी। बकरी को पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मेरी बच्चियों को क्यों नहीं पता है कि किसके साथ निकाह कर जाना चाहिए और किसके साथ नहीं जाना चाहिए। अरे तुमको पसंद करना है तो क्या ये मेरी कौम के नौजवान सीना चौड़ा रखने वाले क्यों ना पसंद हो? अगर पसंद करना है तो एक जुमले में कह दूं, उसी को पसंद करना जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद किया करता है। किसने मना किया पसंद करना? लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर पसंद करो। देखो कंपटीशन होगा, हमारे बच्चे किसका कंपटीशन करते हैं? PUBG का, फ्री फायर का, व्यूअर्स का, क्रिकेट में रन बनाने का। इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक का कंपटीशन चल रहा है कि अच्छी हैंडराइटिंग में कौन अच्छा लिखा है, कौन अच्छी है, किसकी अच्छी हैंडराइटिंग। दोनों भाइयों ने लिखा और लिखने के बाद अम्मी के पास पहुंचे, अम्मी देखो हमने दोनों ने लिखा। काश हमने अपने बच्चों को सीरत पाक का ये वाकया सिखाया होता। आज बड़ी माजरत के साथ निकाह की किसी तकरीबात महफिल में हम लोग जाते हैं, वकील बनने का, गवाह बनने का हर एक को शौक है। लेकिन इमाम साहब कहते साइन करो तो सबसे पहले हजरत आप ही पहन दो। हाथ में सोने की अंगूठी है, कोट टाई पहने हैं। अडानी अंबानी कैसा लगता है बिजनेस पार्टनर है, लेकिन 10 रुपए की पेन हमारे पास नहीं है। गुटखा, तंबाकू, खैनी, नस्वार उसको जेब में रखेंगे, लेकिन 10 रुपए की पेन को नहीं। ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। हम क्यों हंस रहे पता है? मैंने पहले ही शेर पढ़ा, वो मौजूद थे जमाने में मुसलमान होता है। जो मुसलमान थे उनको कलम की, तालीम की, एजुकेशन की अहमियत थी। जिस कलम का नाम सुनकर हम हंस रहे हैं, अगर कुरान को बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़ना शुरू करे तो 114 सूरे में उलमा से पूछे 29वें पारे में अल्लाह ने कलम के नाम से पूरा सूरा नाज़िल अता फरमाया। कुरान कह रहा है नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कलम की कसम और कलम से जो लिखा गया उस लिखे हुए की कसम। अच्छा ये पेन है, क्या कहते हैं आप लोग उसको? कलम पेन ही कहते हैं। आप मोबाइल बहुत सारे लोगों को देखेंगे कहते दूर रखो, रेडिएशन से हार्ट को प्रॉब्लम होगा। पैसा ऊपर जेब में मत रखो, अंदर जेब में रखो, बस ट्रेन में गर्दी में कोई चोरी कर लेगा। लेकिन दुनिया के किसी मजहब के इंसान को, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, उसको पेन दे, वो कहां रखेगा जी? पीछे, अंदर या सामने नहीं, यहां सीने के पास जो दिल है। फितरत रख दी अल्लाह ने, मोबाइल पैसा दिल के करीब मत लाओ, कलम को दिल के करीब लाओ। मेरे इमाम हसन और हुसैन ने कलम को दिल के करीब लाया।
خاتون جنت دیکھتی ہے، اللہ اکبر، نور کے موتیوں کی طرح جگمگاتے ہوئے جملے، ہر حرف نور کی شعائیں بکھیرتا تھا۔ بی بی فاطمہ نے کہا بچوں اگر ایک کی ہینڈ رائٹنگ کو اچھا کہوں گی دوسرے کی ہینڈ رائٹنگ خراب مانی جائے گی، لیکن تم دونوں نے بہت اچھا لکھا، میں فیصلہ نہیں کر سکتی، جاؤ اپنے بابا کے پاس جاؤ، باب مدینۃ العلم کے پاس جاؤ، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، وہ جو علم کے شہر کا دروازہ ہے، حسنین کریمین پہنچتے ہیں ابا حضور، ذرا بتائیے کس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے؟ دیکھا کہ موتیوں سے زیادہ جگمگانے والی ہینڈ رائٹنگ، آپ بھی فیصلہ نہیں کر پائے، عرض کرتے کہ نانا جان کے پاس جاؤ، نانا جان بھی دیکھ کر حیرت میں ہے، دونوں نے کتنا خوبصورت لکھا ہے، ہر چمکتا ہوا نظر آتا ہے، ایک کو اچھا کہے تو دوسرا کہیں ناراض نہ ہو جائے، کہا بیٹو نواسو رک جاؤ، فیصلہ جبرائیل کریں گے، جبرائیل علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے اللہ دونوں نے بہت خوبصورت لکھا، اس کی ہینڈ رائٹنگ کو اچھا کہو، رب نے فرمایا جبرائیل جنت میں جاؤ، ایک سیب یا ایک موتی لے کر جاؤ، دونوں کی تختیوں کو نیچے رکھنا اور اچھال دینا، جس کی تختی پر سیب یا موتی گرے گا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ نے اس کے لکھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ آئے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ دونوں کی تختی، اللہ نے یہ فرمایا موتی اچھالا جائے یا سیب، جس پر گرے گا اس کی لکھاوٹ اچھی، اچھالا گیا موتی، ابھی وہ موتی جیسے ہوا میں تھا، قدرت کا حکم ہوا کہ ایک کی نہیں دونوں کی ہینڈ رائٹنگ کو لکھاوٹ کو اللہ نے پسند کر لیا، ہوا میں موتی اور سوچ کے دو ٹکڑے ہوئے، دونوں ایک ایک تختی پر گرے، میرے اللہ نے بتا دیا ارے یہ میرے نبی کی اہل بیت ہے اور ان کی وراثت نبی کا علم ہے، اور اس علم کا صدقہ ان کو ایسا ملا ہے کہ اللہ نے ان کی دونوں کی ہینڈ رائٹنگ کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم کتنا اچھا لکھتے ہیں، ہم کو نام لکھنا نہیں آتا، ہمارے بچے کہتے ہیں اگر 100 مارکس کا پیپر تھا 20 مارکس کا چھوٹ گیا، کیوں؟ مطلب لکھ رہا تھا لیکن لکھتے لکھتے تھک گیا۔ دیکھو یہ رہا بریلی شریف، جس شہر کا نام سن کر سنی مسلمانوں کی پوری دنیا میں دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں۔ اپنے اعلیٰ حضرت کا پریزنٹیشن کیسے کیا حضرت؟ ایک مرتبہ میں ممبئی سے شولاپور جا رہا تھا، 28واں روزہ تھا، 29ویں شب میں شولاپور میں ختم قرآن شریف ہوتا ہے، وہاں پر اس کے بعد ایک اجتماع میں شریک ہونا تھا، تو ٹرین کے اندر کچھ نوجوان بچے انٹرنس کا ایگزام دینے جا رہے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر دیکھیں، ایک میں نے کلپ دیکھی کہ ایک کانسٹیبل تھے اور وہ IAS یا IPS کا ایگزام دینے گئے، 3 ایگزامینر ایک کینڈیڈیٹ، یعنی 3 سر ہوتے ہیں ایگزام دینے والے اور ایک ایگزام دینے والا ہوتا ہے، تینوں سوال پوچھتے باری باری اور آئی کانٹیکٹ ملا کر جواب دیا۔ تو ان سے پہلا سوال کیا پوچھا جانتے ہیں؟ ان سے پہلا سوال پوچھا why there is spelling mistake in your name، تمہارے نام پہ اسپیلنگ مسٹیک کیوں؟ ہمارا حال یہ آدھار کارڈ میں نام الگ، پین کارڈ میں نام الگ، پاس بک میں الگ، لائٹ بل میں الگ، اور باتیں ہم 7ویں آسمان کی کریں۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک نکاح کی محفل میں گئے تو امام صاحب نے بولا یونس بھائی تھوڑا آپ دیکھیے میں یہاں نیا ہوں، میں نے کہا دولہے صاحب کون ہے ذرا ان کا کارڈ لائیں، صرف ان کا نام، نہ ابا کا نام نہ سرنیم۔ جو قوم اپنے کارڈ میں اپنا نام صحیح نہیں کر سکتی وہ اپنے حالات کو کیا صحیح کر سکتی؟ وہ جو ایگزام دینے گئے تھے کینڈیڈیٹ، انہوں نے کہا سر میں بہت غریب گھر سے، میرے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کا نام فیروز تھا اور فیروز FEI یا FEROZ بنتی اسپیلنگ، لیکن لاسٹ میں Z نہیں J لکھا ہوا تھا۔ سوچیں آپ کہ اتنا بڑا ایگزام دینے کے لیے گئے ہیں لیکن نام میں پرابلم ہے۔ آج تعلیم کے میدان میں میری قوم کہاں ہے؟ ہم نے اپنے امام کا وہ جو ہے پریزنٹیشن کیسے کیا ہے اعلیٰ حضرت کا، بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بس انہوں نے شعر و شاعری کر کر ہدائی کے بخشش لکھی ہے۔ جب میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا کچھ بچے انٹرنس کا ایگزام دینے جا رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے تھے where is the biggest river in this world, where is the biggest mountain in this world، ایسے کئی سوال تھے۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا what is the full form of HDFC، یہ ایک بینک ہے، SBI کا اسٹیٹ بینک آف انڈیا، بینک آف بروڈا کا بورڈ ہے،
اب HDFC سوال پوچھ رہا ہے، اس کے اندر جواب لکھا ہوا ہے، لیکن جتنے تھے وہ جواب نہیں دے پائے، تو میں نے تھوڑا سوچا، میں نے کہا if you don't mind may I give the answer، اگر آپ برا نہ مانے میں دوں آنسر۔ اور دیکھا کہ حمامہ شریف میں اس طرح شور yes please give it، میں نے اس کا فل فارم بتا دیا، وہ لوگ بہت متاثر ہوئے کہ ماشاءاللہ یہ لباس میں بھی اور پورا جواب بھی دیا۔ 2-3 اور سوال پوچھے، ایک سوال انہوں نے اور پوچھا، who is the biggest writer in this country، کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا رائٹر کون ہے؟ کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے کچھ نام۔ میں نے کہا دیکھیں یہ جو بک ہے جینس ریکارڈ والی اور لمکا ریکارڈ والی، اس کے اندر جو ڈیٹیلز دی گئی ہے، اس میں تحقیق کرنے والے کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیسے سر؟ تو میں نے کہا ہمارے اسی ملک میں یو پی اسٹیٹ ہے، اور یو پی اسٹیٹ میں بریلی شریف ایک ضلع ہے، اور بریلی شریف میں سوداگرن محلے میں ہمارے ایک پوروج، ہمارے ایک گروؤں کے گرو، امام اہل سنت، دا گریٹ ریوائیور، مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی گزرے ہیں، اور ان کے لکھنے کا یہ عالم تھا کہ جب دوات کے اندر، شاہی کے اندر قلم کو ڈبا کر لکھا جاتا تھا، جب نہ پنکھا تھا نہ لائٹ تھی، ہمارے امام نے شاہی کے اندر قلم کو ڈبا کر اپنے نبی کی امت کے ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے 1200 سے زیادہ کتابوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب جانتے اس کو سبحان اللہ کہنا بہت آسان۔ آنا حضرت کی ولادت ہوئی 1272 ہجری، کون سی ہجری میں؟ جی 1200۔ وصال ہوا 1340 میں۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 68 سال ہجری کے اندر۔ اگر 68 سال کو آپ 365 دن سے ملٹیپلائی ضرب کریں گے تو 24,800 جوانی ہے، ضعیفی ہے، بیماری کے ایام ہے، پانی کے جہاز کے حج کے 2 سفر ہیں۔ جب میری عقل دنگ ہو گئی کہ اتنے سفر، بچپنا ضعیفی، شادی شدہ زندگی ہے، حج کے 2 سفر ہیں، اور 24,820 دن ہو رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اعلیٰ حضرت نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اتنے مشکل وقت کے اندر جیل پین بال پین موجود نہیں ہے، بلکہ شاہی کے اندر قلم کو ڈبا کے لکھنے کا وقت تھا۔ ذرا تحقیق تو کروں کہ میرے امام نے فتوی رسمیہ دیا ہے، دولت المکیہ دیا ہے، ادائی کے بخشش دی ہے، کنز الایمان عطا کیا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، ایک کتاب میرے امام نے کتنے دن میں لکھی ہے؟ جب 24,820 دن کو میں نے 1200 سے ضرب کیا ہے، میری عقل دنگ رہ گئی کہ مختصر 20 دن میں، 68 منٹ میں اور 33 سیکنڈ کے اندر میرے امام نے اپنے نبی کی امت کو ہر 20 دن میں ایک کتاب کا تحفہ عطا فرمایا۔ کہاں جا رہی ہے ہماری کتاب؟ ہماری جماعت کا امام 1200 کتابیں لکھے، اور ہم لکھائی پڑھائی میں کوسوں کو دیکھیے، ہر چیز کو ہم تکلیف کو برداشت کر لیں، لیکن کئی گاؤں میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، کوئی گیریج پر کام کر رہا ہے، کوئی چائے کی ہوٹل پر ٹیبل پہنچ رہا ہے، تو گئے بڑے تاکہ ٹیبل پہنچ لیں۔ تھوڑا سی اپنے دل میں نبی کی امت کا درد پیدا کریں، سوچیں اس بچے کی جگہ آپ کا سگا بچہ آ کر ٹیبل پہنچتا تو آپ کے دل پر کیا گزرتا۔ میں نے ایک بچے سے پوچھا، بیٹا آپ اسکول جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس دن سے عادت بنا لی کہ جتنے بچے ہماری قوم کے ملتے ہیں یا غیر قوم کے بھی ملتے ہیں، میں بچوں سے ضرور پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ اسکول جاتے ہیں، اور مسلمان ہے تو اس سے پوچھتا ہوں مدرسہ جاتے ہیں۔ کبھی کوئی بچہ نہیں کہتا ہے تو میری روح اور میرا ضمیر کانپ جاتا ہے۔ ایک بچے سے پوچھا، بیٹا آپ اسکول کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ابا کا انتقال ہو گیا، 3 جوان بہنیں ہیں، امی کو کسی کے برتن مانجنے بھیجوں، بہنوں کو مال میں بھیجوں، کیٹرنگ کے کام میں بھیجوں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا، اسی لیے میں نے پڑھائی چھوڑ کر گیریج کا کام کیا، اور ابھی میکینک بن رہا ہوں دھیرے دھیرے، تاکہ میرے گھر کا خرچہ چلے۔ آج لاکھوں روپیہ جلسے میں خرچہ کرتے ہیں، بڑے بڑے مینار اور ماربل بنا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس سے بڑا ہم جلسہ
کر سکتے ہیں، اس سے بڑے مینار مسجد میں لگا سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب پیسہ کمانے کی فیلڈ میں ہماری قوم آگے بڑھے گی، اور پیسہ اس کو نہیں ملتا جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہے، پیسہ اس کو نہیں ملتا ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان حق ہے، ہر کوئی ایمان والا جس کے پاس علم ہوگا میرا اللہ اس کے درجات کو بلندی عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تعلیم کی طرف اپنے ذہن کو رکھو، اپنی پوری طاقت کو بڑھاؤ۔ مدرسے بھی خوب اچھے۔ ابھی میں آپ کی مسجد میں گیا تو حال دیکھا ہے نا، بیان کروں گا تو یوٹیوب پر کہاں کے لوگ سن رہے ہیں، اس گاؤں کی کوئی بدنامی نہ ہو۔ لوگوں کا گھر دیکھ رہا ہوں اتنے بڑے بڑے محل کے جیسے، اور مسجد دیکھ رہا ہوں تو اس کا طہارا کھانا سب آپ کو جانتے ہیں۔ میں تو پہلی بار آیا، آپ تو ہمیشہ اپنی مسجد میں جاتے ہیں۔ کہاں ہماری دولت خرچ ہوتی ہے، اسکول ہمارے پاس نہیں ہے، ریسرچ سینٹر نہیں ہے۔ جانتے ہیں سید امین صاحب آنے والے ہیں، لوگ بہت اچھا مقرر سمجھتے ہیں، یقیناً ہے۔ ارے یہ انہی کی تقریر ہے کہ ہمارے جیسے نکموں کو ہمارے امیر علماء اہل سنت سید امین القادری صاحب، صادق رضوی صاحب، یہ وہ مقررین ہے کہ جن کی تقریر سنتے سنتے ہم نیچے بیٹھنے والوں کو بھی اللہ نے یہاں پہنچا دیا۔ لیکن ان کی تقریروں میں وہ تاثیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صرف بیان کرنے والے لوگ نہیں، میدان عمل میں اتر کر کام کرنے والے۔ صادق رضوی صاحب کئی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے، کسی کے پریسیڈنٹ، کسی کے کچھ ہے، اور سید